नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका इस्तक़बाल है। आज सनीचर है और अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही जलील क़द्र सहाबी की ज़िंदगी के आपके हालात और आपके कारहाय नुमाया पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से भरपूर जामे मगर मुख्तसर गुफ्तगू की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी शामिल रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह रईसे खज़रज यानी यसरब में आपको याद होगा कि दो कबीले थे औस और खज़रज। खज़रज के जो सरदार थे वो हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। साबिक़ून अव्वलून हैं और इस्लाम के लिए आपने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। तो आपकी ज़िंदगी का जो इब्तदाई अरसा है, दौरानिया है, क़बूल इस्लाम का जो वाक़या है मौलाना साहब, बैत अक़बा सानिया में आपकी शिरकत है, इस सब पर हम चाहेंगे कि इजमाली मगर मुख्तसर से इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू हो जाए कि किस तरह से आप हल्का बगोश इस्लाम हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जिन सहाबी रसूल का आज हम तज़किरा करने बैठे हैं, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको सैयदुल खज़रज कहा जाता है और एक बड़े ख़ानदान, एक बड़े कबीले के वो साहबजादे थे और बहुत पीछे ही से उनके ख़ानदान में सखावत और जूद चली आई हुई थी और जिसकी बुनियाद पर उनको मदीने का हातिम भी कहा जाता था। उनके ख़ानदान के लोगों को, उनके आबा अजदाद को मदीने में पढ़ने लिखने का रिवाज बहुत कम था और ख़ास तौर से इस घराने के अंदर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए जिस काम का एहतमाम किया गया था, एक तो तीर अंदाजी और एक तैराकी का एहतमाम किया गया था और उसके अलावा ख़ुद उनके लिए दरस व तदरीस का और लिखने पढ़ने का भी एहतमाम किया गया था। और मदीने के अंदर ये पहले फ़र्द हैं जिन्होंने लिखना सीखा था और उस ज़माने में भी अरबी को बहुत ही उम्दा अंदाज में और खुशखती के साथ में वो लिखा करते थे और जिनकी बुनियाद पर उनका एक लक़ब पड़ा हुआ था कामिल का। बात है ये अक़बा सानिया की। अक़बा सानिया के मौके पर जब 70 नौक़बा मदीने तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व अज़मा से तशरीफ़ लाए थे मदीने, तो एक घाटी, जिस घाटी के अंदर एक मुआहदा तय पा रहा था मदीने वालों से और अल्लाह के रसूल से। और चूँकि उस मुआहदे के अंदर गालिबन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे और वो कह भी रहे थे कि जो मामला आप कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, ये कोई मामूली मुआहदा नहीं है, ये आग से खेलने का मसला है और पूरे कौम, पूरे कबीले को और अहले अरब को आप अपना मुखालिफ बना रहे हैं। तो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर जो उनके रफ़क़ाए सफ़र थे, उन लोगों ने यकीन दिलाया था कि जिस तरीक़े से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उन हवारियों ने उनकी मुहाफ़ज़त की है, उनकी निगरानी की है, ऐसे ही हम अपने दिलो जान से ज़्यादा आपके भतीजे की निगरानी करेंगे। और जब ये अक़बा में ये मुआहदा चल रहा था, उसी दरमियान में जबल अबू कैस पर एक शख्स ने मुनादी किया था और आवाज़ दिया था कि देख लो, साद बिन उबादा अगर ईमान ले आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा निडर हो जाएंगे और बेखौफ होकर के अपनी दावत व तबलीग में वो लग जाएंगे। बिल्कुल साहब। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जिस अंदाज से अंसार मदीना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ आने की दावत भी दी और फिर मुहाफ़ज़त का यकीन भी दिलाया कि हज़रत अब्बास ने इस शुबहे का इजहार किया कि मोहम्मद यहाँ अपने कबीले के लोगों में हैं, यहाँ उनको हमीयत हासिल है, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो पूरा ख़ानदान हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन याद रखो कि तुम एक ऐसी लड़ाई मोल ले लोगे कि तुम्हारे सामने जो है वो आदाब बड़े ताकतवर होंगे और तुम्हें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो जिस अंदाज से उन्होंने अपनी मुहाफ़ज़त का यकीन दिलाया था कि हम जिस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, जिस तरह अपनी जान माल की हिफाजत करते हैं, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ महफूज व मामून रहेंगे और हम कोई दकीक़ा फरोगुज़ाश्त नहीं छोड़ेंगे। अब जब अबू कैस का जो आपने वाक़या बताया, वहाँ पर
کچھ ویسے تو مشرکین مکہ کو اس بات کی سنگن بہت دیر سے ملی، اور جب دیر سے اس وقت ملی جب بیشتر لوگ جا چکے تھے، لیکن اتفاق سے حضرت سعد بن عبادہ وہاں موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، اس سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کل کچھ ہلچل سی تھی، یہاں کچھ غیر معمولی واقعہ ہوا تھا، کیا کچھ لوگ ملاقات کی اس کے لیے رسول پاک کے پاس آئے، کوئی میٹنگ طے پائی تھی؟ تو کہنے گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت سعد بن عبادہ وہ قریش کے ہاتھ لگ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے انصار ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ہاتھوں تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی۔ وہ کیا واقعہ تھا مولانا صاحب؟ وہ دوسری رات کا ایک واقعہ ہے۔ دوسری رات میں بھی جبل ابو قیس پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس اشعار کے اندر اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو جب قریش مکہ کے کانوں میں یہ باتیں پڑھی تو انہوں نے پہلی رات کو یوں ہی نظر انداز کر دیا تھا کہ چلو اس بات کو چھوڑ دو، لیکن دوسری رات میں جب یہ باتیں پڑھی ان کے کانوں میں تو وہ کھوج بین میں لگ گئے کہ بھئی دیکھیں چل کر کے کیا ہوتا ہے۔ تو جو فرودگاہ تھی جہاں انصار مدینہ آرام کر رہے تھے، یہ قریش مکہ وہاں آئے اور جا کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے پوچھا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا، اور جب وہاں سے قریش مکہ نکلے تھے تو جتنے بھی اس کے گھاٹیاں اور راستے تھے ان تمام گھاٹیوں اور راستوں کو ناکہ بندی ان لوگوں نے کر دیا تھا کہ تاکہ کہیں سے اگر کوئی نکلنا چاہے تو نکلنے نہ پائے، اور نکلے تو ہماری نگاہ کے اندر وہ آ جائے۔ تو اتفاق سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل رہے تھے اور وہ قریش مکہ کے ہاتھ لگ گئے۔ قریش مکہ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہیں زد و کوب کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ انصار مدینہ میں سے قریش مکہ نے باضابطہ ان کے ہاتھ کو گردن میں باندھ دیا تھا، اور باندھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بالوں کو قریش مکہ نوچ رہے تھے۔ ایک مدینے میں ایک نام سنا ہے مطعم بن عدی، جو بہت ہی شریف النفس انسان تھے اور بہت ہی نیک طبیعت والے شخص تھے، اور اللہ کے رسول کی بھی ابتداء اسلام میں کافی انہوں نے معاونت فرمائی ہے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش مکہ ایک انصاری کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں اور یہ تعدی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ہمنوا کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر کے گئے اور جا کر کے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا ہے اور چھڑایا ہے۔ ادھر مدینے والوں کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر سعد بن عبادہ گئے تو کہاں گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اور مصیبت میں ڈال کر کے سعد بن عبادہ کو کسی نہ کسی طریقے سے رہائی کروانا ہے اور وہاں سے چھڑا کے لے کے آنا ہے۔ ادھر انصار مدینہ قریش مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی طرف سے انصار مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ بالکل ایسا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آتا ہے، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انصار سے معاہدہ تو کیا تھا، لیکن یہ شرط نہیں تھی کہ آپ مدینے سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوں گے۔ اب رسول اللہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ مہاجرین مکہ جو تھے وہ تو ہمیشہ ہم نوا آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہم خیال بھی رہے ہیں، تو جب آپ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ مقابلے کے لیے مدینے سے باہر جانا ہے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو اس موقع پر خیال یہ ہوا کہ شاید انصار کی رائے مطلوب ہے۔ یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حمایت کا اقرار ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے مولانا صاحب؟ جب وہ رائے لے رہے تھے تو انصار مدینہ نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے رسول کو ہماری رائے مطلوب ہے، ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ سید الخزرج تھے اور اپنے قوم کے سردار تھے اور وہاں کے رؤساء میں سے تھے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول شاید آپ ہم لوگوں کے رائے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم دریاؤں کے اندر اپنے آپ کو چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ خشکی کے بارے میں کہیں گے تو برق غماد تک اپنے اونٹوں کے کلیجی کو اور دل کو پگھلا کے رکھ دیں گے۔ اور یہ جملہ جب سنا ہے اللہ کے رسول نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان گوہر بار سے، تو بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اس جملے کے بعد اور اس تقریر کے بعد میں جو اصحاب سیر حضرات ہیں وہ اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک رہے ہیں، حالانکہ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا تھی مولانا صاحب جو کچھ اختلاف ملتا ہے، وہ کن بنیادوں پر ملتا ہے؟
چونکہ جو ایک معاملہ پہلے طے ہوا تھا کہ انصار مدینہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مدینے پر اٹیک کرے گا تو ہم اس کی دفاع کریں گے. اگر باہر جا کر کے آپ کوئی جنگ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کا معاہدہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مہاجرین کے ساتھ میں نہیں تھا. تو یہ سوچ کر کے بہت سے مورخین یہ کہتے ہیں کہ شاید سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں تھے. لیکن جو یہ رائے پیش کی جا رہی ہے اس رائے کی مضبوطی کی بنیاد پر اور ثابت قدمی کی بنیاد پر اور جس طرح سے انہوں نے بڑی اولوالعزمی کے ساتھ میں بات کہی ہے اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شریک رہے ہوں گے. اچھا بہت سے لوگ کہتے جو ہیں کہ شریک نہیں ہوئے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے آگے جو مورخین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے تیاری بھی کر لیا تھا غزوہ بدر میں شرکت کا سامان وغیرہ بھی رکھ لیے تھے لیکن ایک کتے نے ان کو کاٹ لیا تھا. اس کتے کی کاٹنے کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہو گئے تھے اور اس غزوے میں شریک نہیں ہو پائے تھے. اور اس شرکت کی بنیاد پر بھی اللہ کے رسول نے جو وہاں سے مال غنیمت ملا تھا اس مال غنیمت کے اندر ان کا بھی حصہ لگایا تھا. تو حصے کے لگنا اس بات پر مشیر و دلیل ہے کہ غالباً وہ شرکت کا ارادہ رکھتے تھے, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے. بالکل صاحب. اور آگے تمام غزوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریک رہے. فتح مکہ کے موقع پر انصار کا علم, کیونکہ اس وقت تک رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سعد بن عبادہ کو انصار کا علم عطا کیا گیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے تمام مناظر اور یکے بعد دیگرے جو 10,000 کا لشکر جرار ہے وہ گزر رہا ہے. ہر قبیلے اپنے اپنے علم کے ساتھ نظروں کے سامنے سے جا رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کی نظر جب پڑتی ہے حضرت ابو سفیان پہ تو کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ, کہ آج جو دن ہے یہ تو خون بہانے کا دن ہے, آج لڑائی کا دن ہے, جنگ و جدال کا دن ہے. تو جب یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں کہو کہ آج یوم المرحمہ ہے. علم آپ سے لے کر کے آپ کے بیٹے حضرت قیس بن عبادہ کو دے دیا جاتا, قیس بن سعد بن عبادہ کو. اب علم باپ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو دے دیا, لیکن آگے تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں رہتا اور حضرت زبیر کو یا حضرت علی کچھ اس طرح کے کچھ واقعات ملتے ہیں, 2 نام ملتے ہیں. تو علم ان کے ہاتھ سے یا ان کے بیٹے کے ہاتھ سے لے کر کسی تیسرے کو سپرد کرنے کی وجہ کیا تھی مولانا صاحب؟ دراصل جب یہ معاملہ پیش آیا ہے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں اور سعد بن عبادہ سے یہ علم لے لیں. اور اس میں دیگر 2-3 صحابہ کرام کی اور رائے شامل ہوئی تھی کہ چونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تلواریں نکل جائیں اور جو امن پسندی اللہ کے رسول کی ہے وہ متاثر ہو. اور ہمارے نبی صاحب بالکل سراپا امن پسند ہیں, بے شک, اور جنگ و جدال ہو, لڑائی جھگڑے ہوں, ہر موقع پر آپ نے امن پسندی کا مظاہرہ فرمایا ہے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت پامال ہوں, اس لیے حضرت علی کو سے فرمایا کہ آپ جا کر کے ان سے علم لے لیں. اور ان سے لینے کے بعد میں ان کے بیٹے قیس بن ثابت کو آپ دے تھے. تو قیس بن ثابت کو جب قیس بن سعد کو جب دینے کے لیے کہا تو اس میں بھی ایک راز پنہا تھا. راز یہ پنہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو بات بری لگے اور اگر بیٹے کے پاس میں علم چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زخم جو ہے وہ منتمل ہو جائے. لیکن سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور یہ چاہا کہ یہ ہمارے پاس یا ہمارے خاندان میں یہ علم نہ رہے. اس لیے بخاری شریف وغیرہ کی جو روایت میں ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ علم اور یہ جھنڈا جو انصار کے پاس میں تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چلا گیا تھا. اس لیے شروع ہی سے بہت سے لوگوں نے انہی کے پاس میں یہ علم دکھایا ہوا ہے. جی مولانا صاحب, ثقیفہ بنو ساعدہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دکھوں کا پہاڑ ہے جو صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑتا ہے, مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت کی رہنمائی کا جو ذمہ ہے یا خلافت کا منصب ہے یہ کس کے سپرد کیا جائے؟ انصار کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو خلافت ہے یہ انصار کے حصے میں آئے. مہاجرین کو جب اس کی خبر ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بڑی تیزی سے ثقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچتے ہیں جہاں لوگ حضرت سعد بن عبادہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس بات پر تقریباً اتفاق ہو رہا تھا کہ جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے ہو. ایسے موقع پر جو نزاع ہے, جو لڑائی ہے,
تلواریں نکل جانے تک کی نوبت آ رہی تھی، لیکن بڑی خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا جو اتحاد ہے اسے پارا پارا ہونے سے بڑی خوبصورتی سے بچایا۔ کیسے بچایا گیا مولانا صاحب؟ اصل میں منافقین صفت کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے موقعوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب اس طرح کے مواقع ان کو مل جاتے ہیں تو اس کے اندر اس آگ کے اندر گھی کا ڈالنے کا کام کرتے ہیں، تو ہوا دی جاتی ہے باضابطہ اس طرح کی باتوں کو۔ تو جب وہاں جو انصار کے جو دارالندوہ تھا وہاں جو میٹنگ چل رہی تھی، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے، تو یہ حضرات گئے ہیں، اور غالباً وہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ترش کلامی بھی ہوتی ہے، وہ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشتعل دیکھا ہے تو پھر انہوں نے اپنی خطابت کا جو جوہر تھا اور جو صلاحیت تھی اس کو مکمل طریقے سے نکالا ہے اور انصار مدینہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب انصار مدینہ کے سامنے یہ ساری باتیں آئی ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور جو ان کی قربانیاں ہیں مذہب اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے، ان قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب وہ فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر کے لوگوں کے سامنے آئے اور انصار مدینہ کے سامنے آئے تو ایک جملہ کہا ہے انصار مدینہ نے، نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، کہ اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں ابو بکر کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، جن کے فضائل و مناقب یہ ہوں اور جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ میں غار میں رکھا ہو اور جن کی قربانیاں مذہب اسلام کے لیے ہوں، بانی اسلام کے لیے ہوں، ہم ان کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ قول بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے ہر شخص کا قرض ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کا قرض اللہ ہی ادا کر سکتا ہے، ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی چکا سکتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ جب یہ فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، انصار بھی معترف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہجوم ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ جو ہے ان کی حیات طیبہ جو ہے کافی طویل ہے، عمر کا آخری حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں شام، وہیں گزرتا ہے۔ چونکہ 2 کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اس لیے مزید طوالت کی اب اجازت نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کی رحلت تک کے جو واقعات ہیں ان پہ بہت اختصار کے ساتھ روشنی ڈال دیجیے۔ ملک شام کے قریب میں ایک جگہ جس کا نام حوازن کہا جاتا ہے، کافی ہرا بھرا علاقہ ہے، وہاں وہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا کہ ان کی جو لاش ہے وہ غسل خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ لاش یہاں کیوں پڑی، اور پورا بدن نیلا پڑ گیا تھا۔ تو لیکن جو قاتل تھا اس قاتل کو تلاش کیا گیا، قاتل نہیں ملا۔ اتفاقاً ایک آواز آئی، لیکن اس آواز کے پیچھے کون تھا نظر نہیں آیا۔ اس نے یہ کہا اور آواز یہ آئی کہ ہم نے خزرج کے جو سردار ہیں ان کو ہم نے قتل کیا ہے، اور ایسا تیر چلایا ہے جو ان کے سیدھا جا کر کے ان کے نشانے پر لگا ہوا ہے۔ تو مورخین نے، مفسرین نے جو یہاں اندازہ لگایا ہے کہ قاتل کون ہے کون نہیں ہے کچھ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی جنات نے ان کو قتل کیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بالکل۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو صحابہ ہیں ان کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنے اپنے فضائل ہیں، اپنے مناقب ہیں۔ موقع ملا اور کالز کے دوران کچھ اور آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں، جیسے کہ آپ نے جود و سخا کا ذکر کیا ہے۔ بہت ہی سخی تھے اصحاب صفہ، تقریباً 80 اصحاب صفہ تھے جو روزانہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، موقع ملا تو ضرور جانیں گے۔ فی الحال نجمہ سے بات کر لیں، یہ بنگلور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے نجمہ، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ سب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی میرے دو سوال تھے۔ جی کہ میرا کوئی خواب گرا پاٹ کو 5 بجے، تو خواب میں نماز پڑھ رہی، عشاء کی نماز ہے، جیسا پہلے رکعت بنتی ایسا رکعت بندی، جب سجدے میں جانی تو میرا ہاتھ جیسا گئے کون پوجا کے ایسے ہاتھ جوڑ دینا ویسا تھا۔ پھر میں سوچی میرا ہاتھ تو ایسا تھا، رکعت بندی تھی، جب میرا ہاتھ ایسا تو بول کو پھر میں رکعت تو پھر رکعت بندی، پھر دوسری بار سجدے میں جانی تو دوسرے بار بھی ایسا پھر ایک دم میں گھبرا کر اٹھ گئی، تو 5 بج گئے تھے جب، تو فجر کی نماز پڑھ لیا ہم نے۔ اس کے بعد میں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا کام کچھ نہیں جاتا، اتنا بولے ہاں امی جاتا ہوں، ہاں امی جاتا ہوں بولتے، وہ جاتا نہیں جاتا معلوم ہی نہیں ہوتا، اس سے اس کے کچھ پوچھنا تھا میرا۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار۔ ہاپور سے مہجبی، جی بتائیے مہجبی، سوال کیا ہے؟ مہجبی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟
अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए महजबी। जी मेरे 3 सवाल हैं। मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन आज मिला है पहली बार। चलिए अल्लाह का फजल है। जी फरमाइए। पहला सवाल। टीवी की आवाज तो बंद है, म्यूट कर दी। जी जी पहला सवाल। महजबी पहला सवाल बताइए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये आईब्रो बनवाती हैं, क्या ये बनवाना सही है? ठीक है। दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि अगर रास्ता जैसे रास्ते से गुजरती हूँ तो वो रास्ता वापस सीधा नहीं मिलता। ठीक है। तीसरा सवाल। कभी कोठों पर कुछ आना, जी कभी ठीक। इधर को मतलब एक मुसीबत से मैं फंस जाती हूँ। ठीक है। तीसरा सवाल। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गलत काम कोई करता है और उसे उसके मुंह पर टोक दो तो वो कैसा है? चले सालार भाई का सवाल ले लें। औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। जी सालार भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी एक सवाल है और एक बात है। हाँ। सवाल ये है कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर में से कोई शख्स साहिब निसाब तो है लेकिन कुर्बानी नहीं देता, तो क्या हम उसके नाम की कुर्बानी कर सकते हैं? तो दूसरी बात ये है बाजी कि जैसे अभी जो जानवरों की खाल के रेट बहुत कम हो गए हैं, तो लिहाजा जब भी हम कुर्बानी करते थे तो खाल के पैसे मदरसे को जाते थे, लेकिन अभी इतने रेट कम है कि बिल्कुल मदरसों के अखराजात तो बिल्कुल चलने वाली नहीं है। तो क्या हम हर कुर्बानी करने वाला 100, 200, 300 क्या ये दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी तजवीज़ भी मौलाना साहब के जहन में रहेगी इंशाअल्लाह। बात कर रहे हैं तरन्नुम से। तरन्नुम जयपुर से हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना इस्तिखारा करा था तो मैंने ख्वाब में ये देखा था कि मैं ना जूस पीने गई हूँ गन्ने का, और मुझे ये याद नहीं है मैंने पिया या नहीं पिया। और है ना मेरा एक सवाल और है। मेरी बहन का नाम मुर्शिदा, उसके मायने कैसे हैं? और बहन का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है? मुर्शिदा। मुर्शिदा। ठीक है। हाँ। और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनके लिए कुछ बताइए, दुआ कर दीजिए। ठीक है। इस्तिखारे में इन्होंने देखा गन्ने का जूस पी रही है, ताबीर क्या है मौलाना साहब, यानी क्या इशारा है? देखिए मशरूब वगैरह इस तरह का पीना ये खुश आइंद भी है, अच्छा है माशाअल्लाह। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस ख्वाब को इनके लिए शर्मिंदे ताबीर भी करे, इसको बराबर भी करे। जी। मुर्शिदा का मतलब? ये रुशद से बना हुआ है, इसके माना हिदायत याफ्ता के होंगे। वालिदा की तबीयत खराब है, कोई वजीफा बताइए। अगर कोई वो दवा वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो लफ्ज़ या सलाम उस पर विर्द कर लें और इंशाअल्लाह उससे शिफा मिलेगी। और उसके अलावा या मुक़ीतो या क़ादिरु 100 मरतबा रोज़ाना विर्द कर लिया करें। इंशाअल्लाह मज़ीद उनके बदन में तक़वियत पैदा होगी और सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। जी। सालार भाई ने जैसे बताया कि कोई शख्स फैमिली मेंबर्स में ही है, अगर है साहिब निसाब है, कुर्बानी नहीं करता, तो उसकी तरफ से क्या कुर्बानी की जा सकती है? ये सवाल जो मेरी समझ में आया, अगर कुछ और नौयत है तो आप बेहतर समझ सकते हैं। हाँ गालिबन यही है सवाल उनका जी। कि अगर कोई घर में साहिब निसाब है लेकिन वो नहीं करता है, और मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं कि मिसाल के तौर पर शौहर है और बीवी है। हाँ। ठीक है, बीवी पे भी कुर्बानी वाजिब है और शौहर पे भी कुर्बानी वाजिब है। तो वहाँ होता यह है कि शौहर अपनी तरफ से भी करता है, बीवी की तरफ से भी करता है, तो माशाल्लाह वो अदा हो जाता है। अगर इसी तरीके से फैमिली मेंबर के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिस पर कुर्बानी वाजिब है और जो घर का गार्जियन है, जिम्मेदार है, वो अपनी तरफ से भी और सब लोगों की तरफ से कर दे रहा है तो अदा हो जाएगा, उसमें कोई कबाहत नहीं। जी। अब खाल के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि बहुत उसकी कीमतें कम हो गई हैं, तो इमदाद के तौर पर क्या कुछ रकम भी अदा की जा सकती है, उसके साथ दी जा सकती है? असल में इस ताल्लुक़ से बड़ी मुख्तलिफ राय आ रही हैं लोगों की इस वक्त में ख़ास तौर से कि इतनी खालें वो सस्ती हो गई कि उसका फ़रोख्त करना, उसका बेचना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है। तो उसकी बुनियाद पर बहुत से लोगों की राय आ रही है कि उसको कहीं मुनासिब जगह खोद करके उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए।
اور پھر اس کی جو قیمت بن رہی ہے اس قیمت کو مدرسے وغیرہ کے اندر دے دیا جائے. اس طرح کی بھی لوگوں کی رائے آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کی رائے آتی ہے کہ نہیں اس کو مدرسے میں دے دیا جائے اور جتنی رقم کم پڑ رہی ہے آپ کے حساب سے, مثال کے طور پر اس کھال کی قیمت 100 روپے ہونی چاہیے, اب وہ بک رہی 20 روپے کی, تو آپ اس میں مزید 80 روپے لگا کر کے مدرسے والوں کو دے دیں تاکہ مدرسے والوں کا نقصان نہ ہو. اور جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں وہ زکوٰۃ پہ, صدقات پہ, ان تمام چیزوں کے اوپر چلتے ہیں. جی معین ہے جے پور سے. جی معین بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ معین بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. معین بھائی ہم معذرت خواہ ہیں, آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. رضوانہ سے بات کر رہے ہیں, احمد آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. جی رضوانہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے میرا سوال ہے, میری ننند کی بہو ہے, اس کو یعنی اس کے سسرال یعنی وہ لوگ بہت حیران کرتے ہیں. اس کو آدمی سے اس کو مار کے گھر سے نکال دیا ہے. تو بتاؤں ہے نا, وہ ابھی میرے یعنی جیٹ میں ان کو لے کے آ گئے اور اس کے بیچارے کے باپ بھی نہیں, پر یہ لوگ اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں. اس کو ہر چیز سے بہت حیران کرتے ہیں, کھانے پینے سے, ہر چیز سے. تو وہ کہہ رہی ہے مجھے الگ رہنا ہے, تو الگ بھی نہیں جانے دے رہے. کہتے ہیں کہ جاؤ اب تم تمہارے میکے میں سڑو, بولے ہم نہیں لے جائیں گے. بہت افسوس ہوتا ہے ایسی ذہنیت پر اور ایسے حالات پہ. کیا کریں مولانا صاحب؟ نہیں, اگر شوہر رضامند ہے باہر لے کے رہنے پہ, گھر سے لے کے رہنے پر, تو لے کے رہے, اچھی بات ہے, اور یہ بیوی کا رائٹ بھی اور حق بھی ہے. شوہر نے تو مار کے نکال دیا مولانا صاحب. جی جی, اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو واقعی نہایت ہی افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کے حالات اور واقعات ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں اس بات کو تمام ناظرین کرام کہ اگر ہم کسی کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں جو انصاف کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بین ہی اسی طریقے کا ظلم و ستم ہمارے ساتھ میں, ہماری اولاد کے ساتھ میں ہوگا. تو آپ قطعاً اس سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم تو بالکل بے فکر رہیں گے. چاہ کرنا چاہے درپیش, گڑھا کھودنے والے کے سامنے گڑھا ہی ہوتا ہے. میری ان سے درخواست ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں وہ, تو سورہ جمعہ کو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. اپنے شوہر کے حق میں, اپنے حق میں دعا کریں, اور یا ودود یا ودود یا ودود اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہیں. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جی مولانا صاحب, یہ سماج اتنا ظالم اور بے درد کیوں ہے؟ کسی کی بیٹی کو اس طرح سے ستانا, اول تو بارات لے کر جاتے ہیں دھوم دھڑاکے کے ساتھ, شادی کر کے لے کر آتے ہیں, اس کے بعد اسی بہو میں اتنے کیڑے نظر آتے ہیں, اتنے کیڑے نظر آتے ہیں کہ اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی جاتی ہے. بیٹے کو ہم خیال بنا کر کے, اور یہ فقرہ کہ جاؤ جا کر اپنے مائکے میں سڑو, ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے. یہ کہاں جا رہا ہے یہ سماج؟ اور وہ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آج کسی کی بیٹی کو ستا رہے ہو, کل اپنی بیٹی کے آگے آئے گا. میں بہت سے ایسے مردوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اگر اپنی بیویوں کو ستایا ہے تو بیویوں کے آنسو خود ان کی اپنی بیٹی, یعنی وہ باپ اپنی بیٹی کے درد سے تڑپتا ہے, اس کے دکھ پر روتا ہے, کسی پہلو اس کو قرار نہیں آتا, ایسا زخم خدا دیتا ہے. لیکن آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں مولانا صاحب؟ اصل میں ہم نے یہ طے کر رکھا ہے, سوچ رکھا ہے کہ آپ کی سوچ بالکل ہماری سوچ جیسی ہو جائے, آپ کی فکر ہماری فکر جیسی ہو جائے. جب بہو آتی ہے اس گھر کے اندر تو گھر کے جو ذمہ دار ہیں, جو ساس سسر ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو کلچر ہے, اس کی جو سوچ ہے, اس کی فکر ہے, ساری کے ساری اس کی بالکل ہمارے گھر کے موافق ہو جائے. اس کے گھر کی سوچ فکر کیا تھی, اس کی کیا تھی, ایسا بالکل ضم ہو جائے, مل جائے, ایسا ہونا بہت مشکل ہے. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, ایک بارگی نہیں ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے, تاخیر ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کے ماحول میں ڈھلے گی آنے والی بہو, اور آپ کے کلچر میں آہستہ آہستہ رچے گی بسے گی. اور آپ اس کو فورس دے کر کے, دباؤ ڈال کر کے, مار پٹائی کر کے, کہ جس طرح سے آپ کی سوچ و فکر ہے ویسی اس کی ہو جائے, ایسا کرنا یہ بہت ہی نامناسب طریقہ ہے. بالکل مولانا صاحب, ایک یتیم کی آہ لے رہے ہیں اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے ایسے ظالم لوگوں کو. حیدرآباد سے زہرا خانم, جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. میں اتنی خوش ہوں, میں کئی دنوں 3 سال سے تو لگا مجھے بہت خوش ہو گیا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ
जज़ाक खैर। जब मैं इतना पाबंदी से देखती हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करती और ख्याल चला तो बंद करके सुनती हूँ। मैं बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के हक में, इतना दुआ करती। मैं तहज्जुद में दुआ करी थी कि अल्लाह आप लोगों से मेरी बात करा बोल। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, इतनी मोहब्बतें कभी कभी संभाले नहीं जाती। बहुत खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। आप लोग हमेशा ऐसा बोलने वाले बना दिए। मैं बहुत अमल कर रही हूँ और मैं बहुत सारे दुआएं याद कर रही हूँ। मालूम मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मैं जो भी पढ़ दूँ कलाम शरीफ उसमें देख के बहुत दुआएं सीखी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का और आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हो रही है, मैं बहुत खुशी हो रही है, मैं बोल नहीं सकती, इतनी खुशियों से। मेरा सवाल है, मेरी बेटी है असरा, उसको 4 बच्चे हैं। उसके पहले उसकी डिलीवरी में उससे ख्वाब पड़ा था बच्चे को मेरे। ये बुजुर्ग आए आके उसको बोले के तो हमारे से है तेरे को लड़का होगा तो उसका नाम काशिफ रखना बोले। ठीक है, उन्हें उठ कर लिखी। रजब की 26 तारीख थी उस दिन रजब की 26 तारीख है लिख ली। उसके बाद अल्लाह के फजल से शुभ बेटा हुआ कि 5 बार साकी जाबेर यामीन महजबिन एक बेटी का नाम आया। उन्हें 4 बच्चों के नाम रखी। फिर बोलते सो चौथी डिलीवरी में बहुत तबीयत खराब हो गई तो उन्हें ऑपरेशन करा दी बच्ची मेरी। एक बच्चे का नाम यामीन है। यामीन नाम अच्छा नहीं है बोल रहे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक, ये ख्वाब और ये नाम जो बच्चे का यामीन है, ये याद रखिएगा मौलाना साहब। जम्मू और कश्मीर चल रहे हैं हलीमा साहिबा के पास। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? हलीमा साहिबा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी मेरा सवाल है, मेरी बेटी के हार्ट में दर्द हुआ तो दम गुस्सा है उसके हार्ट में, और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं और शरारत करते हैं। मौलाना साहब के लिए उनसे क्या सकता है? उम्र क्या है बच्चे की हलीमा? 27 उनकी शादी तय हो गई और मौलाना साहब से जो है उनके लिए दुआ मांगना है। ठीक है, 25 या 26 साल बताया मौलाना साहब? शादी तय हो गई है तो शायद इसी के आसपास उम्र है। हाथों में दर्द है और जैसे उन्होंने कहा कि चीखती चिल्लाती बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ बदन में दर्द वगैरह हो, कुछ इस तरह की अगर परेशानी है तो मेरी राय ये है कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की याफ्ता है, उसके बारे में डॉक्टरों से रुजू करें। और अगर कोई इलाज मुआलजा चल रहा है तो उसके लिए या सलाम वगैरह है उसको पढ़ के दम करें और दवा को खिलाएं। और या कादिरु या कादिरु या कादिरु इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी इस तरह के हालात और परेशानियां हैं उस बच्ची के साथ में इंशाअल्लाह वो ख़त्म होंगे और दूर होंगे। जी, उन्होंने ख्वाब का जिक्र किया। 4 बच्चे हैं, उनकी डिलीवरी से पहले शायद एक कोई बुजुर्ग शख्स आए, उन्होंने कुछ बातें बताई। बहरहाल बहुत लंबा ख्वाब था, जहन में तो सारी बातें नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा कि चौथे बच्चे का नाम इन्होंने यामीन रखा है। तो लोग कहते हैं कि ये नाम ठीक नहीं है। क्या नाम भी अच्छा है और ख्वाब भी अच्छा है माशाअल्लाह। जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई का नाम बिन यामीन था। जी, तो नाम भी अच्छा है माशाअल्लाह, ख्वाब भी अच्छा है। और मैं तो दुआगो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस ख्वाब को आपके लिए शर्मिंदे ताबीर बनाए और जो भी हालात और मसाइल परेशानी आपके साथ में हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने फजल व करम से दूर फरमाए। मां साहब जो पहली कॉलर है नजमा, उनका एक तो ख्वाब था जिसमें उन्होंने नमाज पढ़ते हुए कुछ ख्वाब का जिक्र किया था कि शायद सजदे के वक्त कुछ ऐसी हालत थी। अगर वो ख्वाब आपके जहन में है तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है? पहली रकत में उन्होंने हाथ किसी तरह रखा था, दूसरे में हाथ की पोजीशन कुछ बदल गई थी, क्या ताबीर हो सकती है? उसकी ताबीर ये है कि जो नमाज का मसला है जी, उस नमाज के मसले को उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि आदमी को तौफीक मिली तो पढ़ लिया, नहीं मिली तो नहीं पढ़ा। कभी कभी आदमी ये भी सोचता है कि यार चलो एक वक्त पढ़ने से फ़ायदा क्या है, जब पढ़ेंगे तो 5 वक्त ही पढ़ेंगे। अगर इस तरह के ख्यालात आते हैं, तसव्वुर अगर दिमाग में आता है तो हम इसको शैतानी ख्याल कहेंगे। अल्लाह जितना और जिस वक्त में आपको जितनी की तौफीक देता है आपको उतना अदा कर लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला उस एक फ़र्ज़ की अदायगी से आपको दूसरे फ़र्ज़ की अदायगी की तौफीक अदा फरमाएंगे और एक फ़र्ज़ के छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला दूसरे फ़र्ज़ के छोड़ने का सबब और ज़रिया बना दिया करते हैं।
تو نماز جتنی بھی آپ کو توفیق مل رہی ہے اس کو آپ نماز کو ادا کرتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو تہجد کی نماز ہے جس کو اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے اس کو گرتے پڑتے ادا کرتے ہی رہیں۔ جی، دوسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار، ارشیا سے ان کا سوال لے لیں، حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ارشیا بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک خریدار ہو گئی ہوں، میں تھوڑا قرضہ ہوا ہے میرے سر پر، تھوڑا پیسے تھوڑا سامان لینے سے تھوڑا سا خریدار ہوا، میں کچھ خریدے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ اللہ نے اس مزاج سے پانے کے لیے میرے کچھ بولیے مولانا صاحب۔ جہاں تک سمجھ میں آیا قرضدار ہیں کچھ بہن، آپ نے قرض کا ذکر کیا ہے؟ قرضہ، ہاں، تھوڑا وہ گھر بنانے کے لیے قرضہ لیے تھے، تھوڑا بہت پٹا ہوا ہے اور تھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور دعا بتائیں گے مولانا صاحب۔ دوسرا سوال بتائیے۔ دوسرا سوال، میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، میں کینسر پیشنٹ ہوں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں ہمیشہ روز کچھ سے بھی کچھ چلتا رہتا ہے، میرے مزاج کے لیے دعا کریے کچھ کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور ہم بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مولانا صاحب بھی کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ فرزانہ بیگم کرناٹکا سے، جی بتائیے فرزانہ سوال کیا ہے؟ فرزانہ بانو ہمیں سن پا رہی ہیں؟ سائرہ بانو، جی سائرہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سائرہ صاحبہ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو بہن سوال بتائیے، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں ورنہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے سوال نہیں لے پائیں گے۔ روزی کی آواز سے اور ٹھیک ہے، روزگار کے لیے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ الصمد جی 1000 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ رزق وافر ملے گا۔ اور اس تعلق سے بہت سارے وظائف ہم لوگوں نے بتلائے ہیں۔ ایک وظیفہ بہت ہی آسان سے بتلایا تھا ہم نے، اور پورے گھر کے لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہو یا نہ ہو لیکن سلام ضرور کر لیا کریں۔ اور گھر میں جب قدم رکھیں اندر جائیں تو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت اتنا روزی دیں گے کہ اس کا فضل اور کرم آپ کو جو پہنچے گا، جو پڑوسی انشاءاللہ وہی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کی یہ نصیحت ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں تو واقعی اس کے جو ثمرات ہیں وہ ضرور ملیں گے۔ بیماری سے نجات کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے کیا کریں؟ قرضے سے نجات کے لیے ایک دعا یاد کر لیں، اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اس کے فضائل میں آتا ہے، تو انشاءاللہ وہ قرضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یقین کے ساتھ میں، یقین کامل کے ساتھ میں آپ پڑھیں، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک چیز اور ہے، اس کو آپ اس میں ایڈ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اس کو بھی آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ذمہ جو قرضہ ہے وہ ادا ہوگا۔ اور یا قادر، اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بیماریوں سے نجات ملے گی۔ جی نجمہ صاحبہ کا بیٹا کام پر نہیں جاتا، کہتا تو ہے کہ کام پہ گیا ہوں یا کام پر جا رہا ہوں، لیکن نہیں جاتا، تو کیا کریں؟ دراصل یہ تو کاہلی اور سستی ہے، یہ کاہلی اور سستی ہے، اور جس قوم کے اندر جن نوجوانوں کے اندر یہ کاہلی اور سستی آ جائے تو اس قوم کی نیا پار نہیں ہو سکتی، وہ قوم بالکل ڈوب جائے گی۔ نوجوان یہ کسی قوم کا مستقبل ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کی امیدیں اس پر بدی ہوئی ہوتی ہیں، وہ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ جب قوم کا معیار اور کھیونہار ہی اس طرح کے خیالات پیدا کر لے اور بزدل بن جائے، کاہل بن جائے، کامچور سست بن جائے، گھروں میں اپنے آپ کو بٹھا لے، تو واقعی اس قوم کے مستقبل کو کوئی تابناک نہیں بنا سکتا ہے۔ میری درخواست یہ ہے جتنے بھی نوجوان ہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانیوں کو خراب نہ کریں، اپنے علم اور ہنر کو خراب نہ کریں، بلکہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہوئے جو روزگار کے مواقع ہیں ان روزگار کے مواقع پہ لگا کر کے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کمائیں۔ اور اس رزق حلال کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال پر، اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ بالکل، ماں دعا کیا کرے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے؟
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اور ماں سے ان کی درخواست ہے کہ وہ روزانہ یا شہید یا شہید 21 مرتبہ پیشانی پہ داہنا ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں اور دم کریں. انشاءاللہ اس طرح کی جو کہالت ہے، جبن ہے، یہ انشاءاللہ دور ہو انشاءاللہ. جے پور سے مجیب خان. جی مجیب بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ مجیب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. سنبھل سے نسرین. جی بتائیے نسرین. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں بول رہی ہوں باجی سگفتہ. ہاں سن رہے میں بول رہی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا آپ سے میری بیٹی ہے، بیٹیوں کے رشتے میں بہت پریشانی آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ میرے بچے بہت فرما بردار ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بچے میرے ایسا مطلب بچے ہوتے ہیں غلط، وہ بہت اچھے بچے میرے ماشاءاللہ فرما بردار ہیں. اور میں اس بات سے پریشان ہوں، رشتے آتے بھی ہیں اور رکتے نہیں ہیں. اور ویسے میں ان پڑھ ہوں مگر اللہ کے اتنے قریب ہوں کہ بہت بے حد ہوں. اور ایک سوال اور، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. صبح سارا کام چھوڑ کے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ میری کال بھی لگ جاتی ہے روز. مگر میرا بار بار یہی سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہی تھی اس دن بچے فرما بردار مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم میں بزی ہو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں میرے بچے، کالج نہیں پڑھ پاتے نماز. لیکن میرا یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی وظیفہ بتا دو مجھے جو میں مکمل کروں اس بات کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، بچوں کو مزید نیکی کے راستے پہ لے چلے. اور بہت خوشی ہوئی کہ بچے جو ہیں وہ دین کے راستے پر گامزن ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں. تھوڑا سا انتظار. مجیب بھائی ایک بار پھر فون لائن پر ہیں. جی مجیب بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے معین خان. ہاں جی ہیلو، سن رہے میری آواز؟ بالکل سن رہے ہیں مجیب بھائی، بات جاری رکھیے. میرا بیٹا ہے معین نام ہے اس کا، اور تھوڑا اس کا پڑھائی میں اور کام دھندے میں دھیان نہیں رہتا. عمر کیا ہے مجیب بھائی؟ بچے کی عمر کیا ہے؟ جی لڑکے کی ایج کیا ہے آپ کے؟ ہیلو. بہرحال ٹھیک ہے، رابطے میں خلل ہے. لڑکا نہ پڑھنے میں دل لگا رہا ہے نہ کام میں دل لگا رہا ہے، کیا کریں؟ جو گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو خاص طور سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، جو ہمارے اکابرین ہیں اور جو علماء ہیں جنہوں نے واقعی اپنا نام درج کرایا ہے تاریخ کے اوراق میں، ایسے لوگوں کے واقعات کو سنانا چاہیے، بتلانا چاہیے. ہمیں یاد ہے اپنے بچپن کی باتیں کہ بچے اپنے داداؤں سے، دادیوں سے، نانا سے، نانی سے کہانیاں سنتے تھے، بزرگوں کے واقعات سنتے تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے دل پہ اثر کرتے تھے. اور آج تو ماں باپ کو وقت ہی نہیں ہے بزرگوں کے واقعات سنانے کے لیے. اتنے مصروف ہے کہ جناب اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے ہیں. مصروفیت کیا ہے؟ خام خواہ کی مصروفیت ہے، کوئی کام بھی نہیں، بس ایک موبائل ایک مل گیا ہے، وہی ایک کام ہے. تو جو آپ کے بزرگوں کے اسلاف کے جو واقعات ہیں تعلیم کے تعلق سے، ترقی کے تعلق سے، وہ مینار نور بھی ہیں، مشعل راہ بھی ہیں. اس کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ دیکھو فلاں آدمی علم حاصل کرنے کے بعد اتنا ترقی پہ گیا، اور فلاں آدمی ایسا کیا تو ایسا ترقی پہ گیا. اس طرح کی مثالیں دے کے سمجھانا چاہیے. اور رہی بات ہے کہ آپ کوئی وظیفہ ہم سے لے لیں تو یا ذل جلال والاکرام بادام کی 3 گری لیں، اس پہ دم کریں اور 11 مرتبہ پڑھیں. اس کو صبح شام دوپہر ایک گری اس کو دے بچے کو. انشاءاللہ اس کا دماغ اور دل تعلیم کی طرف اور تعلم کی طرف یہ راغب ہوگا. جی رشتے کا جو مسئلہ ہے بہن کا، جیسے انہوں نے کہا بچیاں ماشاءاللہ نماز روزے کی پابند ہیں، لیکن رشتے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے اللہ کی ذات سے مایوسی کفر. جیسے اور ہماری بہنوں کہتی ہیں کہ بچے بہت فرما بردار ہیں اور نماز وغیرہ کی پابند ہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے بہن اندھیر نہیں ہے. آپ کسی عمل کو مسلسل رکھیں اور ہر شے میں مسلسل جنبش ہے. راحت کا جہاں میں نام نہیں. آپ تھکیں نہ، اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے ضرور آپ کے لیے بہتر رشتہ تجویز کر کے رکھا ہوگا. اور یہ سب مقدرات کی بات ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. جو ہم وظیفہ بتلاتے ہیں هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 313 مرتبہ 21 دن تک. اور یا لطیف اول آخر درود شریف ملا لیں
300 بار پڑھیں اور صدق دل سے پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ میں پڑھیں، انشاءاللہ کوئی معقول رشتہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ کچھ اگر ہو سکے تو صدقہ وغیرہ دے دیا کریں۔ بے شک مولانا صاحب۔ ویسٹ بنگال سے مختار حسین صاحب، جی مختار بھائی فرمائیے۔ بول رہا ہوں کہ کوئی چیز اگر کھو جائے ہاں تو کیا دعا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بریلی سے ناظمہ، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو جی ناظمہ، سوال بتائیے۔ السلام علیکم شوکتا باجی۔ السلام علیکم آپ کی پوری ٹیم کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا یہ سوال تھا، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے پاپا کو دیکھا تھا، مرحوم میرے پاپا کریم بخش ہلدوانی سے ہے وہ، مگر میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو ہے انتقال فرما تو چکے ہیں، وہ حج کو جا رہے ہیں اور میں ان کے گلے میں خوب ہارون ان کے پڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ انتقال ہو گیا؟ والد کا انتقال ہو چکا ہے کیا ناظمہ؟ جی ہاں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ حج کو جا رہا ہے، پہلے بھی وہ حج کر چکے ہیں میری امی اور پاپا۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوال لیں گے اپنی بہن کا، جنہوں نے 3 سوال محجبی نے بتائے تھے، ان کے سوالوں کی طرف آئیں گے۔ ناظمہ کا پہلے سوال لے لیتے ہیں کہ والد کو خواب میں دیکھا حج پر جاتے ہوئے۔ دیکھیے، اگر فرض ہے حج ان لوگوں پر جو گھر میں اور لوگ ہیں، اگر ان کی والدہ ہیں حج پہ نہ جا چکی ہیں تو یہ حج کر آئیں، اور اگر ان لوگوں پر بھی حج فرض ہے تو کوشش یہ کریں کہ حج پہ چلے جائیں، تاکہ ایک جو فرضیت ہے وہ فرضیت ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے اور ادا ہو جائے۔ جی، کوئی راستہ نہیں مل رہا، جیسے انہوں نے کہا کہ راستہ دیکھتی ہیں کہ کہیں جا رہی ہیں لیکن راستوں سے راستے نکل جاتے ہیں یا وہ راستے کہیں اور مڑ جاتے ہیں، تو خواب میں یہ دیکھنا کیسا ہے؟ دعا میں خاص طور سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم اس کو طلب کریں، اور ہر بندہ مومن کو صراط مستقیم کو طلب کرتے رہنا ہی چاہیے۔ جی، بہت متنازع سوال ہے کہ کسی کو اس کی غلطی پر روبرو ٹوک دینا۔ مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سماج میں اب اس چیز کا چلن نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی نے ہمارے اصلاح کے غرض سے ٹوکا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، لیکن اب لوگ برا مان جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب کسی کی اگر ٹوکنے کی عادت ہے اصلاح کے غرض سے، جو مقصد ہے وہ خیر خواہی ہے، لیکن دوسرا انسان برا مان رہا ہے تو کیا کریں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب وہ اپنے آئینہ میں اپنی تصویر دیکھتا ہے تو چہرے پہ کتنی چھائیاں وغیرہ ہیں سب اس کو نظر آ جاتی ہیں۔ تو انسان کو چونکہ اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے اور وہ خود فہمی کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو اس سامنے والے کے دماغ میں یا اس کے علم کے اندر آپ کے عیب و ہنر ہوتے ہیں۔ اگر اس کو پتہ ہے اور بتلاتا ہے رازدارانہ طریقے سے تو اپنے اندر اصلاح کر لینی چاہیے، لیکن برجستہ منہ پہ کہہ دیا جائے یہ نامناسب بات ہے۔ اصلاح کی غرض سے کہا جائے، تنقید کی غرض سے نہ کہا جائے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران ایک بہت ہی پیارا سا لفظ کہہ دیا جس میں سارا وہ چھپا ہوا ہے، رازدارانہ طریقے سے، یعنی اگر اس کی اصلاح مقصود ہے تو محفل میں نہ ٹوکیں، علیحدہ لے جا کر ٹوک دیں۔ تو تلنگانہ سے امینہ بیگم، جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ امینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ امینہ، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، وقت بہت کم ہے بہن، جلدی سے بتائیے، ہمارے پاس سوالات اور بھی۔ ہمارے بچے بیمار ہے، پلنگ پہ بیٹھتے رہتے انہوں تو آکام پائے رہتا ہے، مسجد میں آتے رہتے انہوں کو۔ ہاں، بچے کو کیا علاج کیا کرنا ہے، کیا ہو؟ ہاتھ پیر میں درد بتا رہے ہیں بہن، ذرا سوال دہرائیے۔ آپ نے کہا وہ بستر پر بیٹھے رہتے ہیں، کیا تکلیف ہے انہیں کوئی؟ ہاں بھائی، بیٹھتے رہتے ہیں بھائی، پلنگ پہ بیٹھتے رہتے ہیں نا، چلتے نہیں پھرتے نہیں، آتا موڑے جاتا ہے کا پیرا آتا موڑے جاتا ہے ان کو، پھرتے نہیں چلتے نہیں۔ روز تمہارا پروگرام دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا میں بیٹھتے رہتے بچے۔ جو شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے مولانا صاحب، اس کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور مزید برآں یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور یا قادر 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی مولانا صاحب، وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے، لیکن مختار بھائی کا ایک سوال ہے، کوئی چیز اگر کھو جائے تو کیا کریں؟
سورہ والضحیٰ ہے، اس کو آدھا پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر کے آپ سوئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز گم ہو گئی ہے آپ کو خواب میں نظر آ جائے. یعنی سورہ والضحیٰ آدھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ووجدک ضالا فہدی تک. اگر کسی کو یہ نہیں آتی پوری سورت تو صرف ووجدک ضالا فہدی اگر پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں تو بھی کام چل جائے گا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے، درازی عمر دے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تو ناظرین آپ سب سے بھی ہم آج کے لیے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو، مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.